बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपको मरियम जूनियर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। जहाँ जहाँ जुल्म होगा मैं और मेरा दादा अबू वहाँ पहुँचेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, मज़लूम की आवाज़ बनेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने मेरे टिकटॉक पर वीडियो देखी कि जो हमारे गाँव की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जो अल्लाह ताला की रज़ा से वफ़ात पा चुके हैं, तो जो सैयद तहसीन हैदर शाह साहिब, तो उनकी जो सारी वीडियोस मेरे पास मौजूद थी। तो मैं टाइम नहीं था कि किसकी आवाज़, जो उनकी तारीफ़ थी, जो उनकी ज़िंदगी के सारे हालात वाक़यात थे, उनके पीछे कोई वॉइस कवर करने वाला हो जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वक्त मैं उनके डेरा पर मौजूद हूँ। तो जो उनकी वीडियोस हैं, तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो है उनके जनाजा की, जब उन्हें कब्र में उतारते हैं। सारी तमाम वीडियो उस जनाजे में बहुत बड़ी शख्सियात ने जो शिरकत की, फिर बहुत बड़ा जनाजा हुआ, बहुत आवाम थी जनाजे में, उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो इस वक्त मैं उनके डेरा पर मौजूद हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे ख़ुद इंटरव्यू लूँ, जब वो ज़िंदा थे, जब वो इस दुनिया में थे। तो इस तरह का कोई टाइम नहीं था मैनेज हो रहा कि मैं उनका इंटरव्यू ना नहीं ले सकी। वो हमारे घर भी आते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो मैं इंटरव्यू तो नहीं ले सकी। तो अब जो उनकी जो वफ़ात की वीडियो है सारी, वो मेरे पास मौजूद है। मैं वो वॉइस कवर करूँगी। तो उनकी जो मिसेस हैं, जो उनकी बेगम है, वो उनके पीछे जो वॉइस कवर करेंगी, उनके जो सारे हालातों ज़िंदगी के वाक़यात हैं वो बताएंगी। और आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो तमाम लोगों को शेयर करना है, तमाम मेरी वीडियोस को लाइक करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी जद्दोजहद का हिस्सा बनना है। शुक्रिया। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू मन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशअरून। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो लोग दुनिया से शहीद होके जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ दिए जाते हैं। हमारे पीर सैयद तहसीन हैदर शाह साहब मकान शरीफी, उन्होंने इतने खूबसूरत काम किए जो कि रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। उन्होंने इतने खूबसूरत काम किए कि कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसे काम कोई अल्लाह के वली ही कर सकते हैं। आज वो इस दारे फ़ानी से जा चुके हैं, लेकिन वो हज़ारों करोड़ों दिलों में ज़िंदा हैं। हर इंसान की आंख अश्कबार है। हर गली मोहल्ला, यहाँ तक के कूचे गलियों के जो आम लफ्ज़ में बोला जाता है, गलियों के जो कख होते हैं, वो भी उनके लिए परेशान और रो रहे हैं, और वो भी तकलीफ़ में हैं। सैयद तहसीन हैदर शाह साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्हों की ना तो मिलें थी, ना ही फैक्ट्रियाँ थीं, ना ही कोई बहुत बड़ी वो गद्दी के मालिक थे। उनके दिल में एक अल्लाह रसूल की याद मौजज़न थी, और उनके दिल में एक मकसद था कि मैं अल्लाह ताला की जो मखलूक है, मखलूक खुदा की रहनुमाई के लिए कुछ ऐसे काम कर जाऊं जो रहती दुनिया तक याद रहें, लोग इन कामों के लिए आगे बढ़ें, लोग भी इस तरह के अच्छे और बेहतरीन कामों में हिस्सा लें। आप 30-35 बच्चियों की शादी किया करते थे। आपने ये काम 42 बच्चियों की शादी से शुरू किया। बचपन से ही आपको इन कामों की लगन थी, इन कामों का शौक़ था कि मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए, मखलूक खुदा के लिए कुछ ऐसे काम किए जाएं जिनसे उनको आसानियाँ मिले, जिनसे उनके लिए अगर कोई किसी की बेटी तकलीफ़ में है, किसी गरीब की बेटी मुश्किल में है, वो ब्याही नहीं जा रही, उसके लिए अगर कोई कुछ करने वाला नहीं है, तो तहसीन शाह साहब वहाँ पहुँचते थे और जाके उनका दुख तकलीफ़, उनका दर्द देखते थे, और जहाँ तक हो सकता था उन बच्चियों की, उन घर वालों की मदद करते थे। लेकिन वो ये सब काम, जिन घरों के चूल्हे जल रहे थे, जिन घरों की वो मदद कर रहे थे, ये सब काम वो बिल्कुल खामोशी से कर रहे थे। लेकिन जो वो शादियों वाला काम कर रहे थे, वो सब लोगों को पता था कि इतना बड़ा वो नेकी का काम कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग मिलों के मालिक भी हैं, फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं, तो कोई किसी की एक शादी कर देता है, 2 शादियां कर देते हैं।
لیکن اتنا بڑا سلسلہ چلانا، اتنی بڑی بات کرنا، یہ کسی اللہ والے کا ہی کام ہے. کوئی عام انسان یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا جذبہ، ان کا جوش اور ان کی سوچ بہت بلند تھی، اور بلند سوچ والے لوگ ہی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. اور وہ اپنے پیر و مرشد کے اس فکرے پر چلتے تھے، یہ کمال میرے صاحب کمال کا ہے. کیونکہ ان کے مرشد فرماتے تھے کہ فقر پر رہو. انہوں نے رات دن مشقت کی، لوگوں کو لے کر چلے، اس طرف مائل کیا، لوگوں کو اس طرف مائل کیا، اور لوگوں کو وہ اس طرف لے کے آئے. مخیر حضرات کو اس طرف لگایا، لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنی دین اور دنیا سنوار سکتے ہیں، کہ آپ کو دنیا بھی آپ کی اچھی بن جائے، اور آپ کی ابدی زندگی جو آخرت ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ بھی آپ کی بہترین ہو جائے. آپ کو جسمانی کام سے زیادہ ذہنی کام تھکاتا ہے. آپ نے رات دن ذہنی کام کیا، آپ نے اپنے گھر کو اتنا ٹائم نہیں دیا، لیکن آپ نے خلق خدا کی اس کام کے لیے باہر بہت ٹائم دیا. لوگوں کو اس طرف لے کے آئے، محفلیں کرنی آپ نے دن رات، لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو اس طرف لے کر آنا کہ آئیں اس نیکی میں حصہ ڈالیں، آپ لوگ بھی جنت کے حصے دار بنیں، آپ لوگ بھی یہ اچھے کام میں میرا ساتھ دیں، ان بیٹیوں کی شادیوں میں، ان سلسلے میں میرا ساتھ دیں. وہ اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا مشن چلا رہے تھے. یہ ان کا ایک مشن ہے، یہ کسی کی گدی نہیں ہے کہ ان کے مشن پر آ کر کوئی گدی پہ بیٹھ جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. گدیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ کی ہوتی ہیں. اگر کوئی باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی گدی پر اس کا بیٹا بیٹھ جاتا ہے. اب اس طرح سے ہی جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے نا، کوئی عام شخص دنیا سے چلا جائے، تو اس کے پیچھے رونے کے لیے اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، یا اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا اس کے کوئی اپنے جتنے بھی قریبی اقربا ہوتے ہیں، وہ اس کے رونے کے لیے ہیں. لیکن جب دنیا سے کوئی شخصیت تشریف لے جاتی ہیں، کوئی نامور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت سارے مسائل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے جانے کا دکھ اور تکلیف اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. صرف گھر والوں کا ہی نہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے ہر اس انسان کا نقصان ہوتا ہے جن کو وہ محبت دے رہے ہوتے ہیں. میرے پاس ہزاروں لوگ آتے ہیں اس طرح کے افسوس کرنے ان کا کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے تشریف لے جا گئے تھے، ہم لوگ یتیم ہو چکی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسکین ہو چکے تھے، لیکن شاہ صاحب کے پاس آتے تھے تو دل کو سکون ہوتا تھا، لگتا تھا کہ ہمارے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں. آج یہ تشریف لے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ یتیم ہو چکے ہیں. ہزاروں دل ان کے لیے روتے ہیں، دن رات ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور یہ ان کا جو مشن ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مشن آگے چل کر ہم لوگ بھی چلائیں. ہم 30-35 بچیوں کی شادیاں اگر ابھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو اتنی بڑے پیمانے پر جلسہ کیا کرتے تھے، ہم وہ جلسہ کریں، اس جلسے کو ہم آگے لے کر چلیں، تاکہ ان کے محبت والے، ان کے عقیدت مندان، ان کے مریدین جو بھی جہاں جہاں ہیں، میری اس آواز کو اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ خدارہ اس چیز کے اوپر وہ قائم دائم رہیں کہ ہم نے شاہ صاحب کا یہ سلسلہ آگے لے کر چلنا ہے. جس سے جو ہو سکتا ہے، زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے، اگر اپنے کسی مال کے ذریعے، جس سے بھی جو ہو سکتا ہے، وہ شاہ صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ آپ لوگ قدم اٹھائیں اور اس مشن میں آپ لوگ حصہ ڈالیں. شاہ صاحب کا فرمان تھا کہ اپنے اللہ پر امید نہیں، اپنے اللہ پر یقین رکھو، اور جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہو تو میرا رب آپ کے سارے کام کر دیتا ہے. شاہ صاحب کہتے تھے کہ رب فرماتا ہے کہ تم میری طرف اٹکیلیاں کرتا آتا ہے، لیکن میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو وہ اللہ کے بندے شہید ہو گئے، اچانک سے دنیا سے چلے گئے. ہم لوگوں کی کائنات پلٹ کر رہ گئی، صرف ہماری نہیں، ہزاروں اربوں لوگوں کی کائنات پلٹ کر رہ گئی. تو ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل بنے ہیں، مشکلیں بنی ہیں ان کے بعد، جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، کیونکہ شاہ صاحب کی زبان میں تاثیر تھی، شاہ صاحب کی زبان میں شفا تھی، شاہ صاحب کے دیکھنے میں بھی شفا تھی. ان کے ہاتھ اٹھ جاتے تھے تو ہزاروں لوگوں کی مشکلیں دور ہو جاتی تھیں، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی ٹھوکروں کی خاک بھی اکثیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قابل کیا ہوتا ہے. اب ہم بھی ان کی ٹھوکر کی خاک بننا چاہتے ہیں. آپ سے سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کی اس مشن کو لے کے چلیں. شاہ صاحب کا جو یہ مشن ہے، یہ کسی کی گدی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس گدی پہ بیٹھ جائے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں یہاں کا گدی نشین ہوں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آ جاؤ میرے بیعت ہو جاؤ. یہ بیعت، یہ سب کچھ یہ ان کے ساتھ تھی. وہ تشریف لے گئے، بیعت ختم ہو گئی. شاہ صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں،
اور شاہ صاحب کی ایک بیگم ہے. شاہ صاحب کی جو بیوہ ہیں وہ ان کی جگہ پر بیٹھی ہیں. وہ ان کے ان مشن کو لے کے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز زندگی کا کوئی پتہ نہیں, ایک لمحے کا پتہ نہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ان کے اس مشن کو ہم لے کر چلیں گے آگے. میرے ساتھی بھی, ان کی بیٹیاں, ان کی مائیں, ان کی بہنیں, جو جو میری آواز سن رہی ہیں, جہاں جہاں بھی ان کے چاہنے والے, ان کے محبت والے موجود ہیں, تو وہ اس مشن کو لے کر چلیں گے. ہم نے یہ مشن چلانا ہے. وہ 4-5 ماہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ مسجد بنوائیں گے, بہت پیارا سوچ رہے تھے. مجھے کچھ لوگ کہنے لگے کہ مسجد ایسے نہیں بنتی. میں نے انہیں بولا کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. شاہ صاحب تو 1 کروڑ تک لاگت آ جاتی تھی تو بیٹیوں کی شادی کرتے تھے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ایک عزم تھا. تو اللہ کا گھر ہے یہ مسجد, اللہ خود بنوائے گا, اور یہ میرا اللہ خود کرے گا. صرف یہ کہ سوچ بڑی رکھو, سوچ اچھی ہونی چاہیے. میرا رب جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب ہمارے پیدا کرنے والا ہے, وہ پیدا کرے گا. ابھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے, اور ہم ان مشکلات کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں مشکلات گھر والوں کی طرف سے ہی دیکھنی پڑ رہی ہیں ہر طرح سے. تو اس کے لیے مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے. شاہ صاحب کے عقیدت مندان کا ساتھ چاہیے, شاہ صاحب کے محبت والوں کا ساتھ چاہیے. ایک فقرہ بولا جاتا ہے, تجھے چاہوں کہ تیرے چاہنے والوں کو چاہوں. اگر آپ لوگ سب ان کے عقیدت مندان ان کو چاہتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں, ان کے مریدین ان سے محبت رکھتے ہیں, تو خدا را شاہ صاحب ہمیں چاہتے تھے, اپنی اولاد کو, اپنے بہن بھائیوں کو بھی چاہتے تھے, اپنی بیوی کو. تو آپ خدا را ہمارے ساتھ ہو کے چلیں, اور ہماری ان مشکلات میں مجھے امید ہے کہ وہ پیچھے کچھ بھی نہیں نا ہے. تو وہ جو 35 کروڑ لوگوں کی دعائیں ہیں نا, 35 بچیوں کی شادیاں کیا کرتے تھے, تو 35 کروڑ لوگ دعائیں بھی کرتے تھے ان کے لیے. تو دعائیں بہت قیمتی ہوتی ہیں, یہ نہیں ملتی, ہر چیز مل جاتی ہے. دعائیں انہوں نے بے حد و حساب دنیا سے لی ہیں, اور ابھی تک لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں, اور لوگ ان کے لیے ہزاروں لوگ اشکبار ہیں, اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے بھی کرتے ہیں. اور مجھے ان دعاؤں پر یقین ہے کہ میرے رب نے ہمارے لیے سب کے لیے بہت آسانیاں کر دینی ہیں. اس طرح کے لوگ دنیا میں بہت صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں, جلد پیدا نہیں ہوتے ہیں. وہ والدہ بھی ان کی بہت اچھی تھیں, نہایت اچھی, بہت اچھی عورت تھیں, اور وہ بہت ماشاءاللہ کہ ان کو ہر کوئی جنتی ہی کہتا تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور میرے شاہ صاحب کی کروٹ جنت عطا فرمائے. ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور ان کا دست شفقت ابھی بھی ہمارے سروں پر موجود ہے. کیونکہ میں نے پہلے جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو شہید ہو جاتے ہیں نا, وہ زندہ ہیں, انہیں مردہ مت کہو. وہ ابھی یہاں پر موجود ہیں, اپنے ڈیرے پر, اپنی جگہ کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے کہ وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے, میرا رب بہتر کرے گا. اور اس طرح کی ہستیاں جو ہیں وہ بہت کم دنیا میں ہوتی ہیں, بہت کم دنیا میں ہوتی ہیں. ان کا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا. دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے, ہو بھی جائیں گے, لیکن ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. ان کا کوئی بھی اپنا ہو, کوئی قریبی ہو, وہ کئی بار جنم لے کے بھی آ جائے. ویسے جنم کا کنسیپٹ ہمارا تو نہیں, لیکن ایک فکرہ ہے کہ اگر کئی بار وہ جنم لے کر بھی آ جائے تو شاہ صاحب جیسا کوئی بھی نہیں بن سکتا. یہ بہت مشکل کام ہے. شاہ صاحب اپنے بلیر کی پہچان تھے, جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کی وہ پہچان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اس طرح کی شخصیت سے نوازا تھا, وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے لوگوں کے اوپر ایک روب دبدبا طاری ہو جاتا تھا. لوگ سکون سے ایک طرف بیٹھ جایا کرتے تھے, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی بات کر جائے. لیکن آج ان کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کو یہ جرتیں مل چکی ہیں کہ وہ ایسی بات کہہ کے جا رہے ہیں جن سے انسان کا دل چیر جاتا ہے. لیکن جو سمجھنے والے ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود سمجھ ہی نہیں پا رہے, یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا. لوگ خوف خدا بھول چکے ہیں, مرنا بھول چکے ہیں. صرف لوگ یہ سوچ رکھ رہے ہیں کہ یہ اب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے تو یہ چیز ہمارے حصے میں بس آ جائے, بس ہم اس پر قابض ہو کے بیٹھ جائیں, اب یہ سلسلہ ہم چلا لیں, اب یہ سلسلہ ہم بنا لیں. ایسا نہیں ہے. انسان کا تو ایک لمحے کا نہیں پتہ
کہ ایک لمحے بعد کیا ہو جانا ہے، ایک لمحے کے بعد ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ انسان کی خود کی سوچ ہے۔ اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ شاہ صاحب کا چہلم پاک آ رہا ہے 12 جنوری، ظہر کا ٹائم 2 بجے، اس کے علاوہ 12 بجے آپ لوگ آ سکتے ہیں، 12 بجے سے لے کے اس کے بعد دورانیہ 2 سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ 12 جنوری اتوار کا دن، ظہر کا ٹائم، شاہ صاحب کا چہلم پاک آ رہا ہے۔ آپ لوگ آئیں، اس اللہ کے ولی کے ختم پاک میں آئیں۔ بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی آسیں، ان کی امیدیں پوری ہوں گی۔ ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں۔ اللہ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے، کل عالم اسلام کی خیر کرے اللہ پاک، کیونکہ جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اور اسلام کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اسلام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو رہتی دنیا تک ان کا نام رہتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کیا ہے، اللہ اور رسول کی مخلوق کی بھلائی والے کام کیے ہیں، ان کو اظہار ثانی نہیں دی ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی ہے۔ میں یہاں پہ بہت ساری باتیں کہنا چاہتی ہوں، لیکن میں کچھ باتیں کہہ بھی نہیں پا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ فی الحال جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، دنیا دار لوگ، وہ اس چیز کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اتنے بڑے ولی، وہ لمحہ نہیں لگا تو ہم سے جدا ہو گئے اور چلے گئے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے تو کوئی اگلے اللہ پاک کی دنیا میں آگے جانے کے لیے، ابدی زندگی کے لیے کوئی زیادہ راہ بھی تیار نہیں کیا۔ تو ہم لوگ اتنی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے ہیں، اتنی بڑی بڑکیں مارتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی چیز اور بری چیز ہمارے پاس ایک لعنت آ گئی ہے، لالچ۔ ہم لوگ لالچ میں آ چکے ہیں۔ ہم اس طرح کے لالچ میں آ چکے ہیں کہ اپنے پاس بھی رزق ہے، لیکن دوسرے کا جو رزق نظر آ رہا ہے اسے بھی کھینچ لو، اس کو بھی لے لو۔ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ اچھے بن کے، میٹھے بن کے لے لو۔ اگر اچھے اور میٹھے بن کے نہیں لیا جا رہا تو اندر ہی اندر ان کو اتنا پریشان کرو، ان کے بچوں کو، ان کی بیگم کو اتنا زیادہ مجبور کرو، اتنا پریشان کرو کہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں، وہ یہاں سے دوڑ جائیں۔ ان کے لیے کچھ اس طرح کی تکلیفیں پیدا کر دو، اور ایسا نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے تو سچا ہو کہ میرے ساتھ کھڑا ہو جا۔ اگر تو سچا ہے تو، اگر تو اسلام کے مطابق چل رہا ہے تو سچا ہو کہ میرے ساتھ کھڑا ہو جا، پوری دنیا بھی تیرے خلاف ہو جائے پر میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم سچے ہیں اس سلسلے کے لیے، اس چیز کے لیے، تو میرا رب میرے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ مجھے اپنے رب پر یقین کامل ہے اور میں اس پہ توکل کرتی ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہمارا بازو ضرور پکڑے گا، وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تکلیف اس بات کی ہے کہ ان کے پیارے اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ان کے پیاروں کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا را یہ شاہ صاحب کی گدی نہیں ہے، یہ شاہ صاحبوں کا ایک مشن ہے، کیونکہ ان کے پیر و مرشد صوفی برکت صاحب، وہ بھی اپنی بیٹی کا نام لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ، ابو انیس۔ تو ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا تھا یا نہیں لگتا تھا کہ کیوں نام لکھ دیا، غیرت کا مسئلہ بن گیا، ابو انیس کیوں لکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ صوفی برکت صاحب سرکار اتنے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، انہوں نے ساتھ اپنی بیٹی کا نام لکھا ہے، وہ بھی جو انہوں نے پالی ہوئی تھی بیٹی، وہ بیٹی۔ اور سرکار کا ایک مشن ہے جو سب جگہ پر لوگ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ پگڑی کسی کے سر پر نہیں ہوگی، یہ میرا مشن سب چلائیں گے، اور ان کا مشن سب چلا رہے ہیں۔ میرے شاہ صاحب کا بھی یہ مشن ہے اور یہ مشن ہم سب چلائیں گے۔ یہاں کا کوئی جان نشین نہیں، نہ یہاں کا کوئی گدی نشین ہے۔ یہ شاہ صاحب کے والد صاحب کی پگڑی نہیں ہے، ان کے والد صاحب کی پگڑی ان کے چھوٹے بھائی کے سر پر رکھ دی گئی ہے، اور یہ شاہ صاحب کا سلسلہ ہے۔ شاہ صاحب کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ شاہ صاحب کا سلسلہ، ان کی بیوی درس بنانا چاہ رہی ہیں، وہ یہاں پر درس بنائیں گی ان کی بیوہ، اور انشاءاللہ تعالی العزیز درس حدیث، درس قرآن اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز ہوں گی۔ بڑی بزرگ معصوم لوگ جو ہیں وہ لوگ یہاں آئیں گے، ان کو ہم دعائیں سکھائیں گے عزت و برکت کے لیے، بیٹھ کے تھوڑی سی دیر رب رب کریں گے،
اپنے شاہ صاحب کے لیے روز اصال ثواب کے لیے دعا کیا کریں گے، بلکہ یہاں پہ اور بھی جن حضرات کی قبریں ہیں ان سب کے لیے اصال ثواب کے لیے یہاں پہ ذکر کی محفل ہوا کرے گی۔ اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز، زندگی رہی تو بشرط زندگی میں یہ مشن ان کا لے کے چلوں گی، میں ان کا جلسہ بھی کروں گی، مگر آپ لوگوں نے میری طاقت بننا ہے، میری قوت بننا ہے، میرے بازو بننا ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے آپ میری آواز کو سنیں، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ سب لوگ میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ جو لوگ یہاں پہ باہر موجود ہیں شاہ صاحب کے بھائی، ان سے میری یہی گزارش ہے، سب سے بار بار یہ میں کہتی ہوں، ان کے بہن بھائیوں سے میں آج اعلان کر کے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کے بھائی میرے بھائی ہیں، ان کی بہنیں میری بہنیں ہیں، میری عزت کی جگہ ہیں، میں ان کی عزت قدر کرتی ہوں، وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کی بھی عزت قدر کرتی ہوں، لیکن خدا را میری ان سے گزارش ہے کہ شاہ صاحب سے پہلے بھی وہ شاہ صاحب کا سلسلہ چلا رہے تھے، جہاں جہاں اپنا سلسلہ، وہ اپنے سلسلے چلائیں، شاہ صاحب کے سلسلے پہ شاہ صاحب کی جگہ پر میں ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ساری وائس کور سنی اور آپ نے دیکھا ان کی ساری جو زندگی کے حالات و واقعات ہیں، آپ نے ان سے بھی جو ان کی جو بی بی صاحبہ ہیں، جو ان کی جو بیگم ہے، آپ نے ان کی ساری جو سنی کہ وہ 35 بیٹیوں کی شادیاں بھی کرواتے تھے۔ پہلے 42 کی شروع ہوئیں، پھر اس کے بعد 35-30 کے جو ہمارے بلیر 119 کی پہچان تھی، جو سانگلا ہل کا جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو ضلع ننکانہ صاحب میں ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں، اس کی وہ پہچان تھی۔ تو اب وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو جو ان کا جو چہلم کا ختم ہے وہ 12 جنوری کو ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ لازمی ادھر تشریف لائیں۔ جو ان کی جو عورتوں کو مل رہی ہیں، وہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ 10 بجے سے 2 بجے تک بیٹھتی ہیں۔ آپ سب نے ان کے ساتھ، آپ نے ان کے پاس آنا ہے، ملنا ہے، اور ان کا جو چہلم کا ختم ہے وہ بھی ہوگا، اور جو آگے جو ان کا سلسلہ ہے وہ ان کی بیگم ہی چلائے گی۔ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، تو جو آگے یہ کسی کی جو گدی ہے یہ باپ کی طرف سے بیٹوں کے آتی ہے، یہ ان کا خود کا سلسلہ تھا۔ تو وہ جو آگے ان کی بیگم ہے، جو ان کی بیوی ہیں، وہ پلیٹ کر رہی ہیں، وہ لے کے چلیں گی سب کو۔ تو آپ نے میرے تمام جو میرے پیارے بہن بھائی مجھے جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں سے ان کے چاہنے والے ہیں، آپ نے جو ان کے پاس آنا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے، آپ نے ان کا بازو بننا ہے، اور ہم نے ہی ان کو ہمت دینی ہے کہ وہ اپنے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل کو سبسکرائب کر کے ظلم کے خلاف میری جدوجہد کا حصہ بننا ہے، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ ان کے چہلم کے ختم تک تمام یہ جو ویڈیو پہنچائے ہر ایک، اور وہ اس ختم میں تشریف لائیں، اصال ثواب حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے جو پیر تھے وہ جو وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ کو مریم جونیئر کی طرف سے السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل مریم جونیئر آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ظلم کے خلاف اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے، مظلوم کی آواز بننے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوگا میں اور میرا دادا ابو وہاں پہنچیں گے، مظلوم کی آواز بنیں گے۔ میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جو عرصہ 7 سال سے ہم ظلم جو زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ضلع ننکانہ صاحب میں، 7 سال سے صرف ایک پولیس کانسٹیبل جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے خلاف جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز کیا تھا کہ جس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں اس طرح کسی مظلوم کی آواز بنوں گی، کیا پتہ جو اس کی آواز ہے وہ ایوان اقتدار تک، سی ایم پنجاب تک پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 3-4 دن پہلے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ جو ہمارے گاؤں کی سب سے مشہور شخصیت جس کے نام سے یہ بلیر چک نمبر 119 جانا جاتا تھا کہ یہ سید تحسین حیدر شاہ والا بلیر ہے، تو ان کی 5 دسمبر 2024 کو ڈیتھ ہوئی، اور دادا ابو نے ہم نے کچھ ویڈیوز ان کی بنائی، تدفین کی ویڈیوز بنائی، ان کو جو جب ان کا جنازہ جا رہا ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کو قبر میں اتار رہے ہیں، ساری وہ جو ویڈیو بنائی تقریباً 19-20 منٹ کی ویڈیو تھی۔ تو ہم نے جو اسے جو ویڈیو کو مرج کر پیچھے جو نعت لگائی،
تو یوٹیوب پر کاپی رائٹ آ گیا، تو ہمیں اس وجہ سے یوٹیوب سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی کاپی رائٹ کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ان کی جو بیگم ہے، ان کی جو بیوی ہے، وہ ان کا جو ان کے بیٹھ رہی تھی ان کے ڈیرا پر، وہ جو عورتوں سے وہ مل رہی تھی، تو دادا ابو نے کال پر رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ میں ان کے پاس گئی ہوں، میں انہیں جا کے ملی ہوں، انہیں ویڈیو کا بتایا ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے ان کی، تو پیچھے ہم نے وائس اوور کروانا ہے تو ہم کس کا کروائیں، کیونکہ جو ان کے ساتھ چلا ہے، جو ان کے ساتھ رہتا ہے، جو ان کے ساتھ ان کی ساری جو ان کی جو عوام کے ساتھ خدمات تھی، ان سب کا پتہ اسی طرح ہم 20 منٹ کی ویڈیو ہم اسی وجہ سے جو وائس اوور کروا سکتے تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ویڈیو لے آئیں میرے پاس، میں اس کی وائس اوور کر دوں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں اور میرا دادا ابو گئے ان کے پاس، تو میں نے ویڈیو وغیرہ مرچ کی ہوئی تھی، پھر انہوں نے 19-20 منٹ اپنی جو وائس اوور کی، ان کی تعریفیں کی کہ وہ کیسے 30 بیٹیوں کی شادی کرواتے تھے، کس طرح وہ یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، کس طرح وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، جس طرح انہوں نے ان کی تعریفیں بتائی۔ تو میرے پیارے بہن بھائی، ان کے گھر میں پہلے ہی مسئلہ چل رہا تھا کہ یہ جو سجادہ نشین ہے، یہ جو سلسلہ ہے ان کا، یہ کون سنبھالے گا، کیونکہ وہ تو اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کی بیوی نہیں سنبھالنا، اس کی جو بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اس کی، وہی ان کا جو سلسلہ سنبھالیں گی، کیونکہ یہ جس کے جو سید سین حیدر شاہ صاحب جو وفات پائے ہیں، ان کے جو یہ والد صاحب یہ سلسلہ نہیں تھے چلا رہی، انہوں نے اپنے بلبوتے پر جو سلسلہ اپنا چلانا شروع کیا تھا۔ تو یہ جو قانونی طور پر بھی، اور اگر سارے دیکھا بھی جائے تو یہ پورا جو سلسلہ ہے چلانا، جو ان کے ساتھ ہے، یہ ان کی بیوی کا حق ہے اور ان کی جو بچیوں کا حق ہے کہ وہ یہ سارا کام چلائیں، کیونکہ یہ کسی کے ان کے باپ کی نہیں تھی کہ وہ ان کے باپ، جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہ سید سین حیدر شاہ صاحب کے پاس ان کا سارا سلسلہ آ گیا، یا ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی کے پاس لے جائے گا۔ یہ ان کا خود جو سٹارٹ کیا ہوا سلسلہ تھا، یہ ان کا خود جو لوگوں کی رہنمائی کرنے کا سلسلہ تھا، جس طرح وہ ہر سال 30 سے 35 لڑکیوں کی شادی کرواتے تھے، انہوں نے خود اپنے جو بلبوتے پر یہ ساری جو شادیاں کروائیں۔ تو انہوں نے صرف اپنی ہماری جو ویڈیو پر یہ کہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ میں سنبھال رہی ہوں، جو ان کا 12 جنوری کو چہلم کا ختم ہے، جو ان کا چہلم ہے، تو گزارش کی تھی جو ان کے مرید ہیں ان کے سارے کے تشریف لائیں اصالِ ثواب کے لیے۔ تو ان کے گھر میں پہلے ہی جو یہ لڑائی چل رہی تھی یہ سجادہ نشین والی کہ یہ سلسلہ کون سنبھالے گا، تو ہماری ویڈیوز کا لے کر کے یہ ہمارے انہوں نے ذاتی جو معاملات میں یہ مداخلت یا جو بھی انہوں نے کیا، تو ہم نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی کہ ہماری وجہ سے، جس طرح ہم تو ان کی آواز بنے تھے کہ جو سارے ان کے مرید ہیں وہ سارے ان کی بیگم کے پاس آئیں، جو عورتیں ہیں اور جو باہر مرد ہیں جو ان کے ساتھ شروع سے رہ رہے ہیں، ان کے جو اسسٹنٹ ہیں ان سے ملیں۔ تو ہم نے صرف ایک انسانیت کے ناطے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی کہ ہماری ویڈیو کی وجہ سے کسی کے اوپر آنچ نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی ویڈیو کی وجہ سے سب کچھ ہوئے۔ تو جو ان کا ایک کزن ہے وہ سید انعام الحق، جو ان کے والد کا نام سید فخر عالم ہے، تو اس نے جو دبئی سے ویڈیو اپلوڈ کی کہ ہمارے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ اس طرح ہمارے خلاف ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں بھی کل پرسوں پتہ چلا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ویڈیو جو گردش کر رہی ہے، تو میں اور میرے دادا ابو نے جو تھانے میں درخواست دے دی ہے کہ اگر ہمارے کوئی جانی نقصان ہوا تو یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ دبئی سے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ہم نے آج درخواست دے دی ہے۔ تو میں ان کو یقین دلاتی ہوں ان کی بیوی کو کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوگا، میں اور میرا دادا ابو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، حق پر ہم کھڑے ہیں، اور میں جو ویڈیوز کے جو کزن کی ویڈیو ہے وہ بھی اپنے ساتھ، جو ویڈیو ہے یہ والی اس کے ساتھ لگاؤں گی، اور جو ان کی بیوی کی ویڈیو ہے جنہوں نے وائس اوور کروایا تھا وہ بھی ویڈیو میں اپنے ساتھ لگاؤں گی، اور آپ نے حق سچ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، اس نے اپنی بیٹیوں کو لے کر چلنا ہے، تو بیسیکلی تو جو سارا سلسلہ ہے وہ ان کی بیوی کے پاس آنا چاہیے، لیکن لالچ نے اندھا کیا ہوا ہے سب کو، اور وہ اس طرح لڑائیاں وغیرہ جو ڈالی ہوئی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں جو ظلم کے خلاف میرا یوٹیوب چینل ہے، اگر جہاں ظلم ہو رہا ہے میں اس کی آواز نہیں بنوں گی، تو ہمارے ساتھ جو میں نے اپنا یوٹیوب چینل کا آغاز کیا ہے ظلم کے خلاف،
तो मैं किस तरह एक मजलूम की आवाज़ बन सकूंगी। तो इसी तरह अगर उनके साथ जुल्म होगा, मेरा दादा अब उनके साथ खड़े हैं। जब वो कहेंगी, जिधर वो कहेंगी, हम उनके लिए हाजिर हैं। जहां वो कहेंगी, क्योंकि वो हक पर है, वो सच पर हैं, तो हम भी हक और सच का साथ देने वाले हैं। हक और सच का साथ देते देते 6-7 साल हो गए, हमने एक अपने जो अरसा तबाह कर दिया ज़िंदगी का। तो अब अगर उनके साथ जुल्म होगा, मेरा दादा उनके साथ डट कर खड़े हैं, हम उनके साथ हैं। जहां वो कहेंगी हम जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने ये मेरी वीडियो को देखना है, मेरी वीडियो को लाजमी देखना है, और ये आपने बताना है, कमेंट्स में आपने बताना है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आपने सच का साथ देना है। आपने जो उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, आपने उनको रुकवाना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल मरियम जूनियर ऑफिशियल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियोस को शेयर करना है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करके जो जुल्म के खिलाफ मेरी आवाज़ है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचानी है, सीएम पंजाब तक पहुंचानी है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने इस वीडियो का फैसला करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये वीडियो पीर सैयद तहसीन हैदर शाह साहब ਦੇ ਵਫਾਤ ਦੇ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਔਰ ਮੁਤਕਦੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੰਦ ਮਾਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਹਮਦਰਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਤਹਸੀਨ हैदर शाह साहब ने आखिरी अयाम किमें गुजारे कि अपनी वफात 4 महीने पहले, 4-4.5 महीने पहले उन्होंने दी हुई जोजा मोहतरमा उन्होंने छड़ के अपने भरावां को चले गए से, अपना समान लैके चले गए से। और जुल्म है कि बच्चियां भी नाल लै गए, वो बच्चियां जिन्हां तो बगैर शाह साहब एक सैकंड नहीं से लेंदे, जिन्हां दी खुशी वास्ते शाह साहब ने दुनिया की हर आसाइश पैदा की सी, हर आसाइश उन्होंने फराहम की सी। वो बच्चियां जिहड़ियां कदी किसी सरकारी स्कूल च नहीं सी पढ़ियां, इलाके के बेहतरीन स्कूलों च पढ़ियां सन। उहदा नतीजा एक निकलिया कि शाह साहब की वड्डी बेटी MBBS डॉक्टर है, लेकिन शाह साहब के आखिरी वक्त दे विच किसी बच्ची ने अपनी मां नूं ये नहीं आख्या कि शाह साहब कल्ले ने, शाह साहब बीमार ने, हाई ब्लड प्रैशर और शुगर के मरीज़ ने, लिहाजा असी उन्हों का साथ दईए, असी ना जाइए। सारियां चलियां गई। इस चीज़ का शाह साहब ने बहुत ज़्यादा दुख मनाया। उन्होंने अपनी बेगम के इस तरह जान दे नाल एडा दुख नहीं होया जिड्डा उन्होंने अपन बच्चियां के रवैये दे नाल होया। वो अपने सेहत दे विच धाड़ा मार मार के रोंदे हुंदे सन, बच्चों वांगू बिलक बिलक के रोंदे हुंदे सन कि बीवी ने तो छड्डो, मेरी किसी बेटी ने मेरा साथ नहीं दिता। सानू बहुत अफसोस है कि सानू ये गल्लां हुण जिहड़ियां ने ना पब्लिकली करनियां पैंदियां ने, ते साडे वास्ते है भी पाइसे शर्म है। लेकिन इस औरत ने सानू मजबूर किया कि असीं ये गल्लां जिहड़ियां ना लोकां नूं दसीए कि अज जिहड़ी ये शाह साहब दी हमदर्द बनी है, इन्हें शाह साहब नाल कीता की है। शाह साहब इहदी वजह तो ज़हनी मरीज़ बन गए। हर वक्त उन्होंने ज़हनी अजियत
ਦਸ਼ਕਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੂਰ ਕਮਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਅਜੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੜ ਸਕਦੇ ਸਨ ਭਲਾ? ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਜਾ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ। 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ 5-6 ਗਾਈਆਂ, ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੀਆਂ, ਵੱਛੀਆਂ, ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਅਜੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਕਰਨ ਕੀ ਦਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਚੁੱਕਿਆ ਲੈ ਗਈ, ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰ, ਉਹ ਡੰਗਰ, ਉਹ 70-75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੈ।
ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪੇਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਪੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਾਜ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਜਾਜ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਮਨ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਬਦਜ਼ਬਾਨੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ 100 ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਘੱਟ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਮਰੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਬਦਗੁਮਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰੀਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਸੱਚਿਆਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਸਕੂਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।